बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, इन अयाम में सहाबा इकराम और अहले बैत को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा करना क्यों गलत है और इनकी बाहमी मोहब्बत का सबूत क्या है, ये आज इंशाल्लाह आपको हमारे मेहमान बताएंगे। तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ स्टूडियोज़ में सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब और सैयद अजमत शाह तिरमिज़ी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल मंजूर फरमाए, और जो कुछ कहा सुना जाए अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सबको उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आगाज़ शाह साहब आपसे है, और मैं चाहूँगा कि आज चूँकि हमने बात करनी है अदब सहाबा और एहतराम अहले बैत के हवाले से, तो आगाज़ यहीं से फरमाइए कि ये फरमाया गया कि सहाबा इकराम जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं, और अहले बैत की जब मिसाल दी तो वो कश्ती नूह की दी। जी बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि ये वो मौजू है जिसकी अशद ज़रूरत थी इस पर बात करना, और मैं समझता हूँ टेलीविज़न पे भी इसके पर बात करना ज़रूरी है, और मिंबर और महराब से भी, और दीगर जितने भी प्लेटफार्म हैं। इस वक्त आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में से सर फहरिस्त ये मौजू है सहाबा किराम और अहले बैत का कंपैरिजन के इख्तलाफात, मुशाजरात सहाबा बयान करना, और ऐसा तासुर देना कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान को बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा कोई इख्तलाफात थे, मामलात थे, ये तासुर देना। मैं अर्ज़ करूँगा कि बात यह है कि पहली बात यह है कि मुशाजरात सहाबा को पर बात करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सहाबा किराम अहले बैत के दरमियान बहुत मोहब्बत, प्यार, अदब, एहतराम का रिश्ता था, ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर किसी भी स्टेज पे उनका इख्तलाफ राय का मामला आया है, इख्तलाफ हुआ भी है, तो बात वो मामलात ख़त्म हो गए। अब जब मामलात ख़त्म हो गए, उन मामलात को लेकर फिर अब अगर कोई चलेगा तो इसका मतलब ये कि उसकी नीयत में ख़राबी है। शाह साहब, एक सवाल मुझे अर्ज़ करना है। मैं आज चाह रहा हूँ थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो सवाल भी हों और प्रोग्राम भी किया जाए, ताकि हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या 1450 साल से ये चीज़ें तय नहीं हैं? हमारे उलमा, हमारे मशाइख़, क्या जब ये आलिम बनते हैं उस वक़्त उनको ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती? क्या ये मामलात 1450 साल से नहीं चल रहे? तो अचानक फ़ी ज़माना जो सूरत हाल हमारे सामने है, इन मौज़ूआत को अवामुन्नास के सामने ले कर आना, उनको उजागर करना, फिर उस पर बहस मुबाहिसा करना, आप क्या समझते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है, या इसकी वजूहात क्या हैं? ये सब कुछ पहले से तयशुदा है, उलमा इस हवाले से जानते हैं, लेकिन फिर अब जाकर इन मौज़ूआत को क्यों उजागर किया जा रहा है? शाह साहब देखिए, मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सर फहरिस्त जो एक वजह है वो ये है कि आजकल शोहरत के भूखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये बात और असल में फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया से पैसा भी मिलता है, तो सोशल मीडिया का जो मिजाज है वो ये है कि आप अगर सीधी सी कोई बात फ़ज़ाइल सहाबा पे डाल दें, फ़ज़ाइल अहले बैत की बात, किसी सहाबी की शान बयान कर दें, उस चीज़ को परवान वो नहीं चढ़ती। हाँ, वो दुनिया तक आगे वायरल नहीं होती, ना व्यूज़ आएंगे ना वायरल। हाँ, अगर आप कुछ शरारत वाली बात करेंगे और गैर संजीदगी वाली बात करेंगे, बेतुकी बात करेंगे, तो सोशल मीडिया पे वो बात फ़ौरन वायरल हो जाती है। तो अब लोग व्यूज़ के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में, असल मसला प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सहाबा और अहले बैत का इख्तिलाफ बयान करेंगे ताकि लोग तवज्जो से ये क्लिप सुनेंगे और हमें व्यूज़ मिलेंगे और शोहरत मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि हम सहाबा और अहले बैत का एहतराम क्यों करते हैं, ये एक सोचने की बात है। सहाबा और अहले बैत यकीनन नेक थे, मुत्तकी थे, पारसा थे, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, लेकिन हम जिस निस्बत की वजह से सहाबा और अहले बैत अज़वाज मोहतरमा वो आका अलैहिस्सलाम की निस्बत है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का मामला आ गया, अब अगर हम ये करते हैं तो ये तो हम आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम हुज़ूर की वजह से सहाबा अहले बैत पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं, और सहाबा और अहले बैत पंजतन पाक को ये मकाम व मर्तबा मिला ही हुज़ूर की बारगाह से है। सुभान अल्लाह। देखिए, आज हर शख्स किसी से भी आप पूछें जनाब सहाबी किसको कहते हैं,
وہ تعریف کرے گا جناب صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں جناب جو آقا علیہ السلام کو جس نے ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے اور ایمان پہ اس کا وصال ہوا ہے. اب تابعی کون ہے جس نے صحابی کو دیکھا؟ تبع تابعی کون ہے جس نے تابعی کو دیکھا؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرا جو صحابی اگر مٹھی بھر جو خرچ کرے، میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، پھر بھی برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ صحابی نماز سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، حج سے نہیں بنتا، صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. تو جب دنیا کا کائنات کا، میرا آخری بات یہ کہ کائنات کا کوئی شخص قطب غوث ابدال صحابی کی مثل نہیں ہو سکتا، تو وہ حضور کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. عظمت شاہ صاحب، جن کی مدد کے لیے، جن کی نصرت کے لیے فرشتے آسمان سے اتریں، ان کی وفاداری پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ. اللہ اکبر. بے شک جی، آپ ماشاءاللہ ایک بار پھر میں یہاں پہ حاضر ہوں آپ کے توسل سے. جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ کی محبت ہے. میری خوش قسمتی کے 2 سیدوں کے درمیان الحمدللہ مجھے پروگرام کرنے کی جملہ ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس روزنیز کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. بسم اللہ. بہت ہی پیارا موضوع آپ نے آج دیا ہے، احترام سادات آل بیت اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے. قبلہ جہانگیر شاہ صاحب سعیدی صاحب نے بہت ہی پیاری اس پہ سیر گفتگو کو فرمائی ہے. آپ نے بدر کی طرف اشارہ فرمایا صحابہ بدر کا. تو یقیناً میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بار 313 صحابہ کے بار جو بدر کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ سامنے آئے، اور اللہ نے 17 اور 18 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بدر کی جو فتح، پہلی فتح اسلام کی جو تھی وہ نصیب فرمائی ہے وہ بدر کے موقع پر. اور یاد رکھیں بدر میں بہت سارے صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بار، یعنی کہ بڑے صحابہ میں سے جن کا نام ہے وہ شامل تھے، جن میں سے خصوصی طور پر حضرت مولا کائنات، حضرت حیدر کرار، حضرت شیر خدا، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بنفس نفیس آپ بھی موجود تھے. اچھا ایک بات شاہ صاحب عرض کروں، یہ دیکھیں کہ کیسی ہماری کم عقلی ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا میں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات تھے، ٹھیک ہے، یا ان کے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں تھے، یا کچھ بھی. ہم جب ایسا کنٹروورسی والا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو الگ الگ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ پنجتن پاک جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے. سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، تو صحابی ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہے، اور اہل بیت میں تو وہ شامل ہیں ہی ہیں. تو یہ چیز، یہ ہماری کم عقلی ہے میں سمجھتا ہوں. اور پھر جب ہم بیان کرتے ہیں شان مولا علی یا حسنین کریمین کی شان میں کچھ بیان کرتے ہیں، سیدہ پاک کی شان میں بیان کرتے ہیں، تو اس وقت بھی پھر ہم صحابہ کرام کو الگ نہیں کر سکتے. گویا المختصر یہ کہ صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شاہ جی علیحدہ کیا جا ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ جتنی کوشش کر لیں یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. شاہ صاحب، عظمت شاہ صاحب، نہیں سکتا. اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی اہل بیت کی محبت ہم تک پہنچی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے توسل سے پہنچی ہے. آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں. میں اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر نبی پاک کے قرابت داروں سے پیار کرتا ہوں. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح مثال پیش کی. ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ چھوٹی عمر ہیں، تقریباً 7-8 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، آپ سامنے آئے تو مسجد نبی میں یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے. تو آپ کھڑے ہوئے، حسین پاک آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی جھجک کے آپ نیچے اترے، اپنے سر کی پگڑی جو ہے نا وہ حضرت سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر ڈال دی. فرمایا کہ یہ بال جو ہے نا یہ بھی آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے, یہ آپ کی نسبت. اب خود دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے, علماء بیان کرتے ہیں, میں آپ کے چینل کے توسط سے میں عوام الناس کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین پاک اور حضرت عبداللہ حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے یہ دونوں کھیل رہے ہیں, چھوٹے ہیں, تو مسجد نبی میں کے سین میں کھیل رہے ہیں. جو ہی کھیلتے رہے تو دیکھا ادھر سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی میں ہیں اور ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے, تو فرمایا کہ حضرت حسین پاک نے دیکھو آپ کا جو والد ہے یہ میرا اور میرے نبی کا غلام ہے, یہ وہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے واز فرما رہے ہیں. تو جب یہ بات سنی لیکن حضرت عبداللہ نے بالکل کوئی آگے سے سختی کا جملہ نہیں کہا. یہ دیکھیں ادب دیکھیں, اب تربیت صحابہ دیکھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت دی تھی کہ آل بیت کا نام آ جائے تو احترام سے لیا جائے اور خاموش ہو جاؤ, جب بھی کوئی بات ہو جائے اس کو سنو توجہ کے ساتھ. رات گزر گئی, یعنی کہ رات کو جب شام ہوئی تو حضرت عبداللہ گھر تشریف لے گئے, ادھر سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت عبداللہ ان کے بیٹے صاحبزادے نے عرض کیا باپا آج بڑا عجیب سا واقعہ میں نے دن کو مجھے ملا اور میں نے سنا. تو فرمایا کیا بیٹے کیا سنا ہے؟ کہا کہ حضرت حسین پاک نے یہ جملہ کہا ہے کہ جی آپ کا والد جو ہے میرا اور میرے نانا کا غلام ہے. تو اللہ اکبر, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے اچھا یہی الفاظ کے ہیں, یہی الفاظ کے ہیں؟ فرمایا یہی کے ہیں. بولے جاؤ یہ پین اور کاغذ لے جاؤ اور حسین پاک کے پاس چلے جاؤ اور جا کر ان سے لکھت لے کر آ جاؤ اور وہ لکھ لیں, اور یہی میری سب سے بڑی آپ لوگوں کو وصیت ہے. سبحان اللہ. مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب چیئرمین نیشنل علماء کونسل پاکستان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. سوال میں عرض کر رہا ہوں آپ سے اور اسی حوالے سے ہے کہ گروہ بندی باہم انتشار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور تدارک کیسے ممکن ہے؟ جی بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بہت بہت شکریہ علی رضا ارشد صاحب, جزاک اللہ. آپ کا شکریہ. ماشاء اللہ اس پلیٹ فارم سے بہت اچھا میسج دے رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ خلوص خدمت قبول فرمائے, آمین, اور جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. اور اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے پاکستان کے بالخصوص اور بالعموم اوورال امت مسلمان کو اتفاق, اتحاد, وحدت, مغانگت عطا فرمائے اور انتشار اختراق سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. کیونکہ اس وقت امت مسلمہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے. اللہ اکبر. جتنا انتشار, جتنا اختراق اس وقت نظر آ رہا ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھا. بے شک ایسا ہی. اور کہیں پہ کوئی ایسی آواز, کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی, کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ کوئی جوڑنے والا ہو. بالکل ایسا ہی. تو کوئی ایسی لیڈرشپ ہو امت کے پاس جو سب کو متحد کرے. قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وحدت ہے, اتحاد ہے, یہ جو شراکت ہے, صحیح بڑی مشہور ہے کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
اب تھوڑا سا توجہ اور آپ کا ٹائم میں دوں گا جی کہ آیا کریمہ ہمارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کے جو نکات ہیں میننگز گہرائی جی اس پر غور نہیں کرتے. پہلا جملہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو. واہ. وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفریقہ مت ڈالو. بے شک. ایک انتشار مت پیدا کرو. نفرتیں مت بڑھاؤ. شرادہ مت بکھیرو. مسلمانوں کی قوت کو ختم نہ کرو. امت کو کمزور نہ کرو. واہ. آپ پہلا جو جملہ ہے حبل اللہ, اللہ کی رسی, جی, اور ہر کامن سینس اس بات کو سمجھتی ہے کہ رسی جو ہے وہ ریشوں سے اور دھاگوں سے بنتی ہے. واہ 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 واہ. تو وہ ریشے اور دھاگے کون سے ہیں جن سے رسی بنی ہے جس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. ظاہر ہے وہ اللہ کی توحید ہے. واہ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, ختم نبوت ہے. وہ حضور کی پاک آل ہے. واہ. واہ واہ واہ. دھاگے اور ریشے ملتے ہیں تو رسی بنتی ہے. تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انعام یافتہ طبقات تھے جن کو اللہ نے اگزامپل, رول ماڈل, آئیڈیل قرار دیا, صراط مستقیم کی علامات قرار دیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, being a Muslim, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, ہمارا رابطہ جی 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 آواز تھوڑی کٹ رہی ہے حضرت صاحب. واہ سبحان اللہ. تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا جب تم آپس میں دشمن تھے. ہاں سبحان اللہ. تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ تم مرنے پہ تل جاتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے دلوں میں الفت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے. اب اس ایک جملے میں سینٹینس میں اللہ نے 2 مرتبہ اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلوں میں پیدا ہونا, نفرت کا ختم ہونا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ اس کا انعام ہے. سبحان اللہ. اور ہم حضور صحابہ پیدا کر کے جس طرح بھی آپ جملے کہہ رہے تھے بڑے خوبصورت, کہ وہ ایک ہے. وہ یک جان 2 قالب ہیں. صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں ہے. تو ہم ان کے نام پر امت کو تقسیم کر کے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں, کفران نعمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم کفران نعمت کر رہے ہیں, اللہ کی نعمت بھی کر رہے ہیں. وہ اتحاد کا نقطہ کی ہستیاں ان کے نام پہ ہم انتشار پیدا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور تم نعمت مانا, اور اس اگلا بنایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. وہ جو انتشار تھا, وہ جو اضطراب تھا, وہ جو نفرتیں تھیں, وہ جو دشمنیاں تھیں, اللہ فرماتا ہے کہ ان کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. اللہ اکبر. اللہ تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے. تو مطلب آج پھر ہم اسی نہج پہ آ گئے, اسی لیول پہ آ گئے ہم. اور کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ محراب و منبر جی جنہوں نے جوڑنا تھا, جنہوں نے مشترکات میں بات کرنی تھی, جنہوں نے احترام کا درس دینا تھا, جنہوں نے امت کی شرارہ بندی کرنی تھی, جنہوں نے ایک عام مسلمانوں کی رہنمائی کر کے ایک امت کو متحد کر کے سیسا پیائی دیوار بنانا تھا,
اور وہ مفکر اسلام کی اسٹرائٹ کے مطابق اس کی تعبیر کرنی تھی، جس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیب کے سائل پیڑے کرتا بخا کے کاشگر۔ اللہ لیکن پھر دوسرے طرف اقبال نے یوں بھی کہا کہ شیرازہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، امت اجڑ رہی ہے، ہمارے مسلمان کرتے ہیں اور یہاں بچے کہتے کیے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ پورے عالم اسلام کا جائزہ لیں تو ہم اس سے بھی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بجائے کہ ہم مسلمان متحد ہوں اور ایک دوسرے کو مضبوط بنائیں، ہم سلسلہ پلائی دیوار بنے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میری امت کی مثال جسد واحد کی طرح ہے، جسد واحد کی طرح ہے، اور ایک جسم کے کسی ایک عضو میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس جسم کے بعد اسے کاٹے جا رہے ہیں، ان پر نشتر چلائے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے گھاؤ لگائے جا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ باقی جسم اس کا درد محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جس روش پہ خصوصاً پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کے لوگ اور ممبروں پر اور محرابوں پر اس روش پہ چل پڑے ہیں کہ ہم جس دریدہ ذہنی سے، جس جسارت سے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے جس ناپاک جسارت سے ہم ان پاکان امت کی توہین کرتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے بچے ذبح کروائے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروائے ہیں، جنہوں نے وطن چھوڑے، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، آج بے باکی سے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس پر جو ہے ان لوگوں کو جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس طرح کا لہجہ، لب و لہجہ، اس طرح کی زبان استعمال کرے، اسے پھر روک کے سو دینا چاہیے۔ اور پھر جو ادارے ہیں، جو پاکستان کا نظام ہے، جو نظام عدل ہے، جو رول آف لا ہے، ان سب کو جو ارباب بسط و کشاد ہیں، ان کو بھی ادھر توجہ دینی چاہیے۔ اگر اسی طرح ڈھیل دی جاتی رہے اور یہ کام چلتا رہا تو مجھے بتایا پاکستان کہاں پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ وطن عزیز کہاں کھڑا ہوگا؟ ہمیں ایسے ملک دیکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، چیئرمین نیشنل علماء کونسل پاکستان ہمارے ساتھ تھے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اتحاد امت کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور جو فی زمانہ گروہ بندی ہے، باہم انتشار ہے، اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور پھر یہ فرمایا کہ محراب و ممبر سے کس طرح سے پازیٹیو میسیج جا سکتا ہے اور اس کا تدارک کس طرح سے ممکن ہے، عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے کو فی الفور یہاں پر روکنا چاہیے، ورنہ حالات آئے روز جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حضرت صاحب، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سے یہ جہانگیر شاہ سیدی صاحب سوال زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اچھا، یہ جو شاہ صاحب جو بحث سوشل میڈیا پر ہمہ وقت نظر آ رہی ہے، مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید قبر اور حشر میں اس کے متعلق سوال ہوگا ہم سے کہ 1450 سال پہلے کیا ہوا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ 1450 سال پہلے کیا ہوا تھا اور حق پر کون تھا۔ جی دیکھو، میں یہ عرض کروں گا، یہ تو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دن۔ اس کا حساب کتاب تو ہم نے دینا ہی نہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کیا تھے۔ صحابہ کرام جانے، ان کو خدا جانا،
रसूल जाने, उनका मामला जाने। हमें जिस चीज़ का हुक्म है, हमने मुश्तरकात पे, जिस तरह मुफ्ती साहब की बिला ने बात फरमाई, बात करनी है, मुश्तरकात को लेकर आगे चलना है। सहाबा किराम अहले बैत की मोहब्बत उल्फत के जो वाक़यात हैं वो बयान करते हैं कि करने हैं कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा बंदा जब मौला कायनात मौला अली को गदीर खुम पर हुजूर जी मन कुन तो मौला फहाज अली मौला विलायत का ताज अता फरमाया, तो उस मौके पर फारूक आज़म ने मौला अली को मुबारकबाद पेश की। दीगर साहबा ने अब ये कोई बयान नहीं करता, और ये कोई बयान नहीं करता कि मौला कायनात ने, जब आपको पता है कि फारूक आज़म ने एक खातून को संसार करने का हुक्म दिया, तो मौला कायनात ने फरमाया इस खातून के पेट में जो बच्चा है इसका क्या कसूर है। तो उस मौके पर फारूक आज़म ने इतनी बड़ी बात कर दी कि अगर आज अली ना होते उमर हलाक हो जाता। मुझे आप ये बताएं, ये छोटी बात नहीं है, ये सहाबा किराम अहले बैत का जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, इन बातों से वो उजागर होता है। फिर आप ये देखें कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब आप सहाबा किराम की खिदमत करने लगे और माल गनीमत से दीगर चीज़ें आने लगी, तो उस मौके पर हसनैन करीमैन के लिए बाकायदा स्पेशल आपने जो है मुआवजा तय किया कि जितना मौला कायनात मौला अली का था उतना दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता, उन्होंने अर्ज़ किया कि बाबा जान हसनैन करीमैन बच्चे हैं, न जंग में शामिल हुए न ग़ज़वात में शामिल हुए, इनका हिस्सा आपने अली के बराबर कर दिया है और मेरा हिस्सा कम कर दिया है। तो आपने फरमाया कि आप हसनैन करीमैन जैसी माँ लाओ, उन जैसी नानी लाओ, उन जैसी आप जो है नाना लाओ। तो पता चला ये मोहब्बत थी। हज़रत अब्बास के बारे में आता है कि जो हुजूर के चचा हैं, सहाबा किराम उनका इस कदर एहतराम करते थे। हज़रत फारूक आज़म के बारे में आता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में आता है, सवारी पे अगर जा रहे हैं उधर से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं तो सवारी से उतर जाते। यहाँ तक रिवायत में मिलता है कि अपनी जगह पे बिठाते भी सही, एहतराम भी देते, और यहाँ तक ये आता है कि हाथ चूमने तक रिवायत मिलती है। और ये क्यों कि हजूर के चचा थे। जब हजूर के चचा का ये मकाम है तो हसनैन करीमैन का क्या मकाम, सैयदा कायनात का क्या मकाम, और जलीलुल क़द्र सहाबा किराम का क्या मकाम। सुभान अल्लाह। अज़मत शाह साहब, पहले तो कभी हम जब बचपन में देखते थे और मुहर्रम के अयाम आते थे तो ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला था कि हमारे अकायद के जो उलमा हैं अहले सुन्नत व जमात के, वो ये कहें कि सबील नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, सबील लगाते हुए ये कहें कि जो 8 बजे सबील लगा रहा है उसने नमाज भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अच्छा, मैंने इस हवाले से बड़ी अच्छी बात सुनी शाह साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा। किसी ने कहा कि नमाज पढ़ने वाले तो यजीदी लश्कर में भी थे। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो आप देखें कि काले कपड़े अगर किसी ने पहन लिए हैं तो आप उसके भी ईमान को ख़तरे में डाल रहे हैं। अगर किसी ने सबील लगा ली है आप उसके ईमान को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। आप लंगर, न्याज, ख़त्म, दरूद जो है ये किस तरफ चल पड़े हैं हम शाह साहब? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये एक बुग़्ज़ आले बैत ही है, इसमें और तो कुछ भी नहीं है। देखिए, सबील लगाना, सबील का मतलब क्या है? पानी देना। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाब है, हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया है। और इसमें आप साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये साहबी रसूल हैं, ये चले गए जंग में तो वापस आए। मातत उम्मे साद, हज़रत उम्मे साद की वालदा फ़ौत हो चुकी थी। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह मेरी वालदा फ़ौत हो चुकी है, अफजल सदका क्या है, उनके मरने के बाद मैं कुछ करूं तो उनको पहुंचेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल अल मा, कि पानी चश्मा खुदा दे, उसमें जब तक पानी रहेगा पीने वाला पीता रहेगा, अल्लाह तेरी वालदा के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। मैं कल ही एक दोस्त है मेरे मुफ्ती आदिल जवेद बालाकोटी, उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की और साथ तहरीर भी लिख कर दी कि ये गुज़श्ता 2 माह कबल या 1 माह कबल मुफ्ती इदरीस साहब मारे गए, शहीद हुए, जो अपना 4 सदा वाले, बड़ा एक नाम था उनका, बड़ा काम था। उनके हवाले से वो वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है, मेरी आईडी पे मौजूद है। तो वहाँ पे सबील लगाई जा रही है और उनके नाम से, मुफ्ती इदरीस साहब के नाम से सबील लगाई जा रही है। अब देखिए, हम तो नहीं कहते कि जी क्यों लगाइए, ठीक है, उन्होंने पानी दी, अच्छा अमल किए। हमारे यहाँ बालाकोट में, बिसिया में, गढ़िया, बीबुल्ला में बहुत सारी जगहों पे सबील को गिराया गया। हालांकि सबील का मतलब होता है कि उनके इसाले सवाब पानी दिया जाए और इसाले सवाब किए जाए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या शोहदाए करबला के हवाले से। तो अगर वो देखें हुसैन पाक का नाम आते तो ये लोग सबीलों को गिरा रहे हैं,
حالانکہ یہ میرا بدمزگی سی مجھے نظر آئی ہے. اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سالوں کی نسبت تفرقہ بازی زیادہ نظر آئی, چکوال میں انتشار زیادہ انتشار ہوا. اور دیکھیں جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سبیل لگائی گئی, ان کے یکم محرم میں بہت سارے لوگوں نے ان کے اصال ثواب سے, ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں, چاہے وہ صحابہ کرام کی نسبت ہو چاہے آل بیت کی نسبت ہو. کیا بات. اور جب تک بندے کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو تو اس کی ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کی سبیل لگائی جائے. اور ہم کہیں کیوں لگاتے ہیں, ہم نہیں کہتے. تو امام حسین پاک کی سبیل لگانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. وجہ یہ ہے ان کے اندر وہ بغض ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. شاہ صاحب ایک بہت ہی اہم سوال, وہ بھی فی زمانہ اس حوالے سے بہت سارے ویڈیوز, بہت سارے کلپس, بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ ایسا مواد نظر سے گزرتا ہے. اچھا دیکھیں کہ کوئی یزید کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں سوشل میڈیا پر, تو کوئی عشرہ مبشرہ کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے مناظرے کے اعلان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں یہ کنفیوز کیا جا رہا ہے نا امت مسلمہ کو. آج کا جو نوجوان ہے وہ تو پھر تذبذب کا شکار ہوگا نا, کنفیوز ہوگا کہ میں کیا پڑھتا آیا ہوں, کیا سنتا آیا ہوں, کیا یہ میں کیا نئی چیز سن رہا ہوں. تو جب وہ تذبذب کا شکار ہوگا اس کا ایمان جو ہے وہ بھی پھر ڈگمگانا شروع کر دے گا. تو یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف, میرا خیال ہے کہ وہ بالکل, اور تیر جو ہے وہ نشانے پہ لگ رہا ہے جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, اور یہود و نصارہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی صورت میں مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. تو ان کی مختلف چالیں ہوتی ہیں, کسی کا ایمان خریدتے ہیں, کسی کو پریشر میں لاتے ہیں, کسی کو مختلف آپ کو پتہ ہے کہ لالچ وغیرہ میں لے کر آتی ہیں. لیکن شاہ صاحب بات تو صرف ذہن میں ڈالنی ہوتی ہے نا, سوال آگے انسان خود بخود سوچنا شروع کر دیتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, عشرہ مبشرہ, آج اگر کوئی بندہ ان کے ایمان پہ سوال کرنا شروع کر دے تو ان کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. وہ تو جنتی ہیں, ان کا حضور نے جنتی قرار دیا ہے. اور یہاں تک کہ ایک بدبخت شخص ہے وہ بیر امریکہ میں بیٹھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ باتیں کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, جس بات پہ سب سے زیادہ افسوس ہے, دیکھیں ایک تو قانون نہ ہوتا, اب ہم کہتے ہیں قانون نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب ایک بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے کہ صحابہ کرام اہل بیت کی کوئی بندہ توہین کرتا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی, عمر قید کے بارے میں بھی آتا ہے, 10 سال کے بارے میں بھی آتا ہے. اور اس اقدام کو بہت سراہا گیا, بہت ہم نے سوچا کہ الحمدللہ اس اقدام سے فرقہ واریت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے جس طرح 295C ہے اس پر آج تک کسی گستاخ رسول کو, نبی پاک بے ادب کو سزا نہیں ملی. ہماری عدالتوں سے, کورٹوں سے, ہمارے اداروں نے اس کو کوئی آج تک سزا نہیں دی. اسی طریقے سے جس شخص نے صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو آج تک جو ہے کوئی سزا نہیں ملی. حالانکہ قانون کا مقصد کیا ہے, دے دی جائے نا سب کے سامنے جی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ خود بخود رک جائے گا. بلکہ اب تو علی بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حتی الوسع یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو 295C ہے اس میں توبہ کی شک شامل ہو جائے. کیوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 295C ایک ایسی باؤنڈری لگا دی گئی ہے کہ جس کو کراس کرے گا کسی بھی صورت نہیں بچے گا. تو وہ کہتے ہیں کسی اس کو کمزور کیا جائے. جب 295C کا معاملہ کمزور ہو جائے گا, توبہ کی شک شامل ہو جائے گی, پھر تو اب آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں. اب ایک لاہور میں بیٹھ کر جواد نقوی صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تکریم کے لائق نہیں ہے, تو وہ صحابی رسول ہے. اور ہم ان کو حضرت مالک اشتر کے حوالے سے جی, اور اس طرح وہ جو ہیں دوسرے ہیں اعتصام علی ظہیر نے حضرت مالک ابن اشتر کے حوالے سے بات کر دی ہے.
اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے جیو نیوز، اس پہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ خاکے بنائے گئے. اب یہی خاکے اگر فرانس کے لوگ بنائیں، یہی خاکے اگر ڈنمارک کے لوگ بنائیں، اور اب دشمن جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں وہ یہ کام کریں تو ہم اس کی مذمت کریں. اگر آج پاکستان میں یہ کام ہو اور ہم خاموش رہیں، سوچنے کی بات. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہاں پر قانون لاگو کرنے والا جو ادارے ہیں ان کی ہے کہ اس کو کنٹرول کریں. جب تمام علماء کے خطبات ریکارڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ ریکارڈنگ سننی چاہیے اور اس کے اوپر گرفت کرنی چاہیے. اچھا عظمت شاہ صاحب دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ، یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہو گئی نا، باقاعدہ طور پر الیکٹرانک مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہم یہ بحث دیکھتے ہوئے نظر آتی ہے ہمیں، اور اس کے جو ویوز ہیں، اس کے جو کمنٹس ہیں، وہ انسان دیکھے حیران ہو جائے. لوگ اسی لیے پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. گدھے کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ گدھا حلال ہے یا حرام. اس میں اب یہاں پہ کوئی سوبر بات کون سنے گا؟ اصل جہانگیر بھائی یہ بات کہہ رہے تھے جیو نیوز کے حوالے سے، میں پہلے تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ صبح ہی تقریباً 9:30 بجے مجھے کال آئی ہے یو کے سے. حاجی صاحب ہیں وہاں، اشرف صاحب، انہوں نے کہا کہ شاہ جی دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کل ایک مجھے انگریز ملا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حاجی صاحب ڈنمارک میں یا امریکہ میں اگر نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کیے جائے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے احتجاج کی صورت میں. تو آپ سنائیں جیو نیوز کے اوپر اور اے آر وائی کے اوپر خاکے شائع کیے گئے ہیں تو آپ لوگوں کے جذبات کیوں خاموش ہیں؟ صحیح. تو اس نے بولا شاہ جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں قانون ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے. مجھے ایک کلام شامل کرنا تھا اور کلام میں نے اور شامل کرنا تھا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امام علی مقام کی منقبت پیش کروں. وہ منظر فضائے دہر میں. اچھا چلیں، وہ تو یہ میں پھر اس کے ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں ماشاءاللہ. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، کیا فکر. میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے.
تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. اللہم زد فزد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر، ہاں تجھ پر کرم نصیر، یہ سارا سارا علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. یہ آپ احباب کا ذوق سماعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری جو ہے وہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سادات کے بعد شاہ صاحب، محبت اہل بیت اور محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی بھی ہماری ابھی گفتگو ہوئی ہے، ابھی تبسم صاحب نے بھی جو بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی، میں بھی عرض کرتا رہا، آپ نے بھی فرمایا، شاہ صاحب نے بھی فرمایا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور کا بڑا عاشق ہوں شاہ صاحب اور سرکار سے محبت کرتا ہوں، لیکن سرکار کی آل کا بغض اس کے دل میں ہو، مانے چاہے وہ یا نہ مانے، لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہو سکتا ہے شاہ جی؟ دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے، اور ویسے بھی دنیا کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کو میرے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کوئی بندہ آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور جس حسین کی زبان کو حضور نے چوسا، حسنین کریمین کی، جن کے لیے حضور نے سجدے میں طول دیا ہے اور جن کے لیے حضور نے خطبہ لمبا چھوڑ دیا ہے اور جن کا آقا علیہ السلام جن کے لیے روئے ہیں، جن کے لیے دعائیں کی ہیں، تو حسنین کریمین جن کی تربیت حضور نے فرمائی، آج اگر کوئی محبت نہ کرے، بیٹا قرار دیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر کیسی بدقسمتی اس کی، بدقسمتی ہے. اور یہی صحابہ کرام کا معاملہ، یہی اہل بیت کا معاملہ. آقا علیہ السلام نے یہ جو فرما دیا کہ صحابہ کی جو محبت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت جو ہیں نجات پا جاؤ. اور اس میں تمام صحابہ آ گئے، تمام صحابہ. اب جب تمام صحابہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام صحابہ کا لیول کو برابر ہو گیا. اس میں انصار ہیں، اس میں مہاجرین ہیں، اس میں خلفاء راشدین ہیں، اشرا مبشرہ ہیں، وہ الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ معاملات ہیں، لیکن ایز اے صحابی کے سب قابل احترام ہیں. ایز یہ بات قابل غور ہے، صحابی کی نسبت سے سب قابل احترام ہے. باقی ہم کسی کو اس طرح نہیں شامل کر سکتے. کوئی بندہ اگر شرم میں شامل نہیں ہے، ہم کیا ہم اس کو شامل کرتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو جو مقام مرتبہ جو عطا فرمانا تھا عطا فرما دی. اور یہی اہل بیت کا معاملہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو اگر ہم اہل بیت صحابہ کی محبت کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. ستاروں کے ذریعے ہم رہنمائی لیں گے، کشتی میں بیٹھ کر ہم پانی سے بچ جائیں گے. وہ ایک صاحب تھے، وہ مجھے کہتے ہوئے، میں نے ان کا کلپ سنا، کہتے کہ قرآن پاک میں امام علی مقام امام حسین کا ذکر نہیں ہے. وہ ایک لڑکا شعر پڑھ رہا تھا نا، تو اسے روکنے لگے، کہتے کہ قرآن میں تو امام علی کا تو آیت مباہلہ کہاں جائے گی، آیت تطہیر کہاں جائے گی، آیت تطہیر کہاں جائے گی، سورہ کوثر کہاں جائے گی. جی حسین کو نکالا جا سکتا ہے قرآن سے. اللہ اکبر. سورہ شورى کی آیت بڑی مشہور و معروف ہے. سنا کی نوک پہ بھی جنہوں نے قرآن سنایا انہیں قرآن سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے. جی
اس میں دیکھیں سورہ شورہ کی آیت ہے، بڑی مشہور و معروف ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، جو دین لے کر آیا رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں. یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تفسیر میں لکھا، اس آیت کی وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فدا قومی وابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ. کن قرابت دار آپ کے کن رشتہ داروں کا ادب ہم پہ واجب اور فرض ہو چکا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑا اختصاراً عرض کروں گا، علی وہ فاطمۃ وابنہما، علی کی محبت، میری بیٹی کی محبت اور ان کے بیٹوں کی محبت تم پہ واجب اور فرض ہو چکی ہے. اب خود اندازہ لگائیں کہ قرآن 1500 سال پہلے، یہ آخری نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، 1500 سال پہلے قرآن کا حکم آج بھی وہی حکم ہے اور قیامت تک بھی وہی حکم رہے گا. اور آل بیت کا ادب امت محمدیہ پہ فرض اور واجب ہے، 1500 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن اور آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک قرآن اور آل بیت حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے. لی خمسات لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. شاہ صاحب کچھ سیکنڈ ٹائم تو نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، آپ شامل کر لیں جلدی بس میں اتنا عرض کروں گا کہ بات یہ ہے ہمیں صحابہ اہل بیت کی جو سیرت ہے اس کو اپنانا چاہیے، صحابہ اہل بیت کی محبت بیان کرنی چاہیے، مشاجرات صحابہ میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر اداروں سے، خدا را اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک سے فرقہ واریت کا، دہشت گردی کا، افراتفری کا خاتمہ ہو تو قانون موجود ہے، اس قانون کو جو ہے عمل میں لایا جائے تاکہ کوئی بھی گستاخی کرے اس کو ایک کو آپ لٹکا دیں گے چوک پہ، باقی کوئی گستاخی نہیں کرے گا. بہت شکریہ جی آپ احباب کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.